अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, और सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, माशरती मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों, मसाइल ही मसाइल हैं। हम जिस जगह बैठे हैं, अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि मसाइल का एक अंबार लग चुका है, और अभी अब सिलसिला अब से नहीं है, ये साल हर साल ये सिलसिला चलता आया है। क्या किया जाए, लोग बहुत नाला हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, और चाहे क्रिकेट का मैदान हो या कुछ हो, हर जगह हमें ख़राबी नज़र आ रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिले को कैसे बेहतर बनाया जाए, हुकूमतों की क्या ज़िम्मेदारी है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। ये वो तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर शब रोज़ प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है, और यकीनन इसकी ज़रूरत भी है। अब से कुछ देर पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ से कबल एक मौजू ज़ेर बहस था कि नज़रियाती सियासत आखिर क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, और क्या वो इस मुल्क में पाई जाती है। यकीनन थोड़े लोग ऐसे होंगे जो ये दावा करते हैं कि हम नज़रियाती लोग हैं या नज़रियाती सियासत के ख़ां हैं, या नज़रियाती जो सियासत है वो करना जानते हैं या कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन तादाद उनकी थोड़ी है। और अब क्यों ये चीज़ पाई नहीं जाती, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो सियासी जमातें हैं, उनका जो एजेंडा है उसमें कुछ क्लैरिटी नज़र नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो बहरहाल बहस थोड़ी सी मुश्किल भी है, और बात जब शुरू करेंगे तो यकीनन बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारे ऐसे इसके अवामिल हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। सियासी प्रोग्राम्स में महज जो गुफ्तगू होती है उसमें इख्तलाफात और इख्तलाफ बराए इख्तलाफ और इख्तलाफ दर इख्तलाफात जो है वो सामने आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसके जो मामलात हैं असल में जिसका हम सब शिकार हैं, पाकिस्तान में बसने वाले लोग, जिसका एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर तखमीना लगाया जाए तो 25 साढ़े 25 करोड़ से यकीनन ज़्यादा ही होंगे। अब इनके जो मामलात और मसाइल हैं ये आखिर हल क्यों नहीं हो रहा है। और फिर लोग ये सवाल करते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके लिए बड़ी जिद्दोजहद और कोशिशें की गई हैं, जिस तरह भी जिस शक्ल में भी कायम है, आखिर ये सिस्टम डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा, उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहा जिसकी तवक्को हम हमेशा रखते हैं। और ये मिसाल देते हैं कि किसी भी निज़ाम से बेहतर निज़ाम जमहूरी निज़ाम है। अगर वाक़तन ये बात दुरुस्त मान ली जाए तो फिर जो जमहूर हैं उनकी हालत इज़ार कैसे बेहतर हो। ये वो तमाम मामलात हैं जो समझने की ज़रूरत है हमारे यहाँ, क्योंकि इस किस्म की इस नौइयत की बहस नहीं होती जिसको होने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को भी मामलात समझ में आए। इससे ज़्यादा भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिर ये है कि चंद सियासी जमातें और ख़ास तौर पर इस वक्त जो अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं उनको ये बातें गिरा गुजरेंगी और समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बात मुख्तसर करता हूँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे आज गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे जावेद सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा जी तशरीफ़ फरमाएँ सरदार सुहेल साहब, नौजवान सियासतदान हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट विंग से आपका ताल्लुक़ है। बहुत ही होनहार तालिब इल्म भी हैं, समझदार भी हैं, और आज सुबह के वक्त उनको भी ज़हमत दी है, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश सुहेल साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जावेद साहब, अभी जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, चलें मैं अपोजिशन से ही शुरू करता हूँ ना। एक उसकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है। मिसालें तो अक्सर मुझे याद है आपके लीडर दिया करते थे, अमरीका की और बरतानिया की तो ख़ास तौर पर दिया करते थे, और वहाँ का जो सियासी निज़ाम है उसकी बड़ी निशानदेही किया करते थे, क्योंकि वो ये दावेदार थे कि वो सबसे ज़्यादा सिस्टम को जानते हैं। तो पूछने का मकसद मेरा ये है कि जो अपोजिशन का किरदार वहाँ नज़र आता है वो यहाँ नज़र नहीं आता। तो ये जो सिर्फ महज मिसालें देना, ये क्या चीज़ काफ़ी होगी, या वाक़तन वहाँ पे जो अपोजिशन काम करती है या करती आई है उससे कुछ सीखने की भी कोशिश की है? ये मेरा आपसे सवाल है, ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल और आपकी मिसालें दोनों, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान से मुताल्लिक और मिसालें दे रहे हैं इंग्लैंड की। नहीं, तो सबसे पहले मिसाल नहीं ये मैं दी इसकी है, थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत आगे चल के करूंगा। आपके लीडर जो जी जी मिसालें जी देते जी हैं मैंने जी जी सवाल मैं नहीं उसी रखा है, उसी मैंने मिसाल उसी नहीं तरफ दी है। उसी तरफ आऊँगा, जी जी आइए। क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बताती है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो असल में मसला ये है कि सबसे पहले तो
اگر آپ اپوزیشن کے کردار یا حکومت کے کردار کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہاں کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان کے جو رزلٹ آتے ہیں جو بالکل عوامی رزلٹ ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے تھے اور اس کا جو رزلٹ آیا تھا وہ پوری دنیا اب تو جانتی ہے اور اس نے رپورٹنگ بھی کی ہے کہ 18 اس میں بھی وقت کی تھی. ہاں بالکل وہ دنیا نہیں جانتی نا، وہ تو 77 سال سے ہو رہی ہے، صحیح ہے نا. تو اس کی چینج بھی 18 سے آنا شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو کمپرومائز ہوتی تھی، چند دن شور شرابہ ہوتا تھا اور اس کے بعد ختم ہو جاتا تھا. شعور کہتے ہیں بعد میں آیا نا، اس وقت شعور اس لیے آیا، مجھے بولنے دیں، آپ کی جب باری آئے تو آپ بھی بول لیجیے گا، کیونکہ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، تو اس لیے میرے خیال سے جذبات ان کے ابل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں جو ایک جمہوری، دیکھیں صرف یہ برطانیہ کی بات یا امریکہ کی بات نہیں، پوری دنیا میں جو جمہوری ملک ہیں تقریباً 200 ممالک ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے ڈکٹیٹرشپ تو ہر ملک میں نہیں ہے، جمہوریت ہے، چاہے وہ ایشین ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ اور دوسرے جو ممالک ہیں. تو وہاں پہ اگر الیکشن صحیح ہوں اور مینڈیٹ صحیح جو منتخب نمائندے عوامی ان کو دیا جائے تو پھر حکومت اور اپوزیشن کی کردار جو ہوتا ہے وہ پھر اسمبلی میں نظر آتا ہے. صحیح ہے. لیکن جب ایک اتنی بھاری تعداد میں آپ رزلٹ کو چینج کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوتی تھی کچھ نشستوں پہ، کچھ جگہوں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن 2018 میں تقریباً پورے پاکستان میں بھاری مینڈیٹ کو تبدیل کر کے اور جن کا مینڈیٹ نہیں تھا ان کو لایا گیا. تو ظاہر سی بات ہے پہلے تو اس چیز کو صحیح کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ایک جمہوری جو عمل ہے، نظام ہے، اس کو چلایا جائے. آپ نے ہمارے میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا دیا جائے، یعنی کہ 18 میں جو کچھ ہوا، آر ٹی ایس بند ہوا، وہ قصہ پاری نہ ہو گیا، اس کو بھول کے آگے بڑھ جائیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ سب ایک جو ہمارے سسٹم رہا ہے، جو لوگ سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو آپ اگر آپ کے پاس آواز، دیکھیں ہماری جو عوامی جو اکثریت تھی وہ 2013 کا بھی آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس میں بھی 4 نشستوں کی بات ہوئی تھی، نہیں ہوا تھا، یعنی باقی ماندہ نتائج صحیح تھے. 4 کے بعد پھر آگے چلتا نا، مطلب یہ کہ جو 4 کی تھا، جب 4 کھلتے اس میں جو رزلٹ آتا اس کے بعد پھر آگے بات، لیکن کیونکہ اس سے آگے بات بڑھی نہیں، پھر 2018 آیا. نہیں تو 2018 پھر دوسری، اچھا 4 نشستوں کی نشاندہی کر دی، سارے رزلٹ کی نشاندہی کر دیتے. جو چیزیں آ رہی ہیں، جو چیزیں آپ کے بھی نالج میں، میرے پورے پاکستان کے نالج میں، اس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر 2018 آیا، صحیح ہے، چلے اگر آپ کہتے ہیں یہ نظام اور یہ آر ٹی ایس وغیرہ، تو ہماری ہی گورنمنٹ میں ایک تجویز، بلکہ کیا ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ الیکٹرانکس ووٹنگ سسٹم ہو تاکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. اور ہم نے اس پہ بہت زور لگایا کہ کوشش کی کہ یہ کریں تاکہ شفافیت آ جائے. جو ایک ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ کا انگوٹھا لگ گیا اس کے بعد آپ دوسرا ووٹ نہیں ڈال سکتے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں بیرون ملک پاکستانی جو 77 سال سے اس ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس ملک میں زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے اور کاروباری لوگ ہیں، اور پاکستان میں بسنے والے لوگ یہ بھی ہیں. اچھا، تو یہ تو پہلے سے ہے نا، یہ تو ووٹ کے ان کو تو حق ہے ہی حاصل، لیکن ان کو نہیں تھا. تو ہم نے تو آپ نے لفظ پڑھے لکھے کا استعمال کیا نا، تو میں تھوڑا سا نہیں آپ سمجھے نہیں بات کو. ان کو تو ووٹ کا حق حاصل ہے نا، ہر الیکشن ہوتے تو ہر پاکستانی ووٹ ڈالتے نا، لیکن جو بیرون ملک پاکستانی تھے ان کو نہیں تھا. تو ان کو بھی ہم نے اس سسٹم میں لانے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی اپنے جو رائے کا اظہار ہے وہ بھی کر سکیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں. ہاں بالکل، ابھی کیا کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے ہمیں کیا کر رہے ہیں. تو وہ نظام کی خرابیوں کو نشاندہی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں. فائز عیسیٰ پہ حملہ کرنا نظام کی نشاندہی ہے، کسی کے گھر پہ جا کے دھاوا بول دینا یہ نظام کی نشاندہی ہے، اہم اجتماعات کے اندر جا کر ملک پاکستان کی بدنامی یہ معاملات کی نشاندہی ہے. جواب دیجیے گا اس کا ذرا، آپ کے معاملہ آپ نے چھیڑ دیا. بالکل دوں گا. یہ لوگوں کو وہاں پر لے کر جانا اور جس قسم کی اوچھی حرکتیں کرنا، میں معاف کیجیے بڑے محتاط ہو کر لفظ صرف اوچھا ہی استعمال کر رہا ہوں، ورنہ لفظ تو مجھے کچھ اور استعمال کرنا چاہیے. یہ نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ. یہ ملک آپ کا لافنگ سٹاک بن گیا. برطانیہ میں لوگوں کو ویزے دینا بند کر دیے، مڈل ایسٹ میں ویزے دینا بند کر دیے، باقی دنیا سے آئسولیٹ کر دیا. یہ نظام کی نشاندہی کر رہے ہیں. اگر یہ آپ نظام کی نشاندہی اور ایسے لوگوں کو پڑھے لکھے اور ان کو اگر بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا
کہ واقعتاً یہ پاکستان کے حق میں سیاست ہو رہی ہے؟ یہ تو وہ کام ہے جو دشمن ممالک کرتے ہیں. میں اور بھی بہت زیادہ کہہ سکتا ہوں, اس کی ذرا وضاحت تو فرمائیے. آپ مجھے بتائیں, یہ تو ابھی آپ حال ہی کی باتیں بتا رہے ہیں, جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ چند سال کی درمیان کی بات بتا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ادارے انٹرنیشنل رینکنگ میں پہلے جو تھے وہ سب 100 سے نیچے تھے. کیوں تھے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے. انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کے ادارے کوئی 125ویں نمبر پہ تھا, کوئی 130ویں نمبر پہ تھا, کوئی 140ویں نمبر پہ تھا. دنیا کے جو اور ممالک ہیں, آپ اس مثال سنگاپور کی مثال لے لیں, جاپان کی مثال لے لیں, وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں پہ اب آپ امریکہ کی مثال لے رہے ہیں یا برطانیہ کی, کہیں بھی XYZ, وہاں لوگ جاتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں. ادھر نہ کوئی قومیت کا کوئی تصور ہوتا ہے, نہ مذہب کا کوئی تصور ہوتا ہے, صرف قانون کی بالادستی ہوتی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو عدلیہ ہے, جو دوسرے ادارے ہیں, وہاں پہ وہ چیز نظر نہیں آتی. تو آپ اصل میں چند لوگوں کو ہمیں, کیونکہ خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ چند لوگ جو ہیں ان کی میں نے نشاندہی کی ہے, میں نے اداروں کی نہیں کی کہ ادارے خراب یا کچھ ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اداروں میں اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پورے جو ایک سسٹم ہے وہ خراب. اور آپ نے اس الیکشن میں دیکھا, اس کی دنیا نے, ہم نے نہیں, صرف PTI نہیں, پوری دنیا نے اس کو کہا. ابھی ترکی کے وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے, صدر طیب اردغان صاحب, صحیح ہے, ان کی بھی آپ تقریر اٹھا کے دیکھیں. بالکل, انہوں نے بھی کیا کہا کہ اگر اس وقت خان صاحب ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. اور جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا خان صاحب سے ملا تھا. اسٹیٹمنٹ کس جگہ دی آپ ایگزیکٹلی, ذرا مجھے ڈیٹ بتائیں, اور کس جگہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ سر افسوس کی بات, یہ صرف سوشل میڈیا پہ دی, افسوس کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ چند مفاد پرست عناصر AI کا استعمال کیا گیا ہے. چند مفاد پرست صحافی, انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی, صرف انہیں وہ صرف نظر PTI آتی ہے والوں کو جو نظر آتی ہے PTI اور کسی کو نہیں سر آپ آتی. اپنی بارے بول لیجیے, آپ اپنی بارے بول چینل لیجیے سے بھی میرا وہ ہے, سرکاری ٹی وی کے ساتھ بھی میری میں بھیج دوں گا آپ کو, ویڈیو بھیج دوں گا. نہیں, ویڈیو تو میں بھی آپ کو بھیج دوں گا جس کے اندر پھر وہ اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو میں بنیاد نہیں بنا سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ایسا تعلق نہیں, وہ ظاہر سی بات ہے آئے دورے پہ. تو آپ میں جو سوال تھا اس کا جواب مجھے نہیں ملا, میرے پاس وقت کم ہے نا, پھر میں آپ کے اوپر ساری بات سنوں گا تو پھر ان کو موقع نہیں دوں گا. آپ ملک و قوم کا دفاع کریں, اچھا, اب افراد کا دفاع کر کر کے آپ نے قوم اور ملک کو اب میں سہیل صاحب کی طرف جاؤں گا نا, اب ذرا ان کی باری ہے. سہیل صاحب, یہاں تو کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے, میرے خیر سوال کا جواب بھی مجھے نہیں ملا, لیکن یہ سر ہر پروگرام میں آپ کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جواب نہیں ملا, جبکہ پورے جواب مل جاتے ہیں آپ کو. نہیں, اب آپ کی صحافت, نہیں, میری صحافت کو نہیں, آپ دیکھیں آپ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو نشان ہے آپ کی صحافت پہ کہ جواب لینے کے بعد بھی بہت بڑی تہمت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سب سے پہلے تو سمجھ یہ لیجئے کہ جو بھی آپ کے اوپر تنقید کرے گا یا آپ سے مخالفت کرے گا نا, وہ کبھی بھی زرد صحافت کا عامل نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں ہوگا. یہ جو امیج آپ نے کریٹ کی ہے نا, اس سے ابھی تک آپ باہر آ ہی نہیں سکے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ سنیں میری بات سنیں, مجھے گفتگو کرنی ہے یہاں پہ, پھر تکرار نہیں ہوگی نا, کہ آپ نے ابھی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے یاسر بھائی, جواب دیں. دیکھیں, جب آپ کے پاس لوجیکلی کوئی بات نہ ہو, آپ کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو, کیونکہ آپ نے ایک حد تک آپ نے قوم کو یہ بتایا کہ آپ نے امریکی غلامی سے نجات پانی ہے, ایسا ہی ہے. آپ کی حکومت گرانے والا کون ہے جی؟ امریکہ ہے, امریکہ سے برطانیہ گئے, برطانیہ سے باجوہ صاحب پہ آتے ہوئے, مطلب میاں نواز شریف, اور اس کے بعد محسن نقوی پہ آتے ہوئے, پیچھے اور کافی سارے لوگوں کے نام آئے. ٹھیک ہے, قوم کو جذباتی کیا. ہمارے PTI کے دوست بڑے جذباتی ہیں, خاص طور پہ نوجوان جو ہیں, کہ جی ہمیں جو ہے نا حقیقی آزادی چاہیے, ہم غلام ہیں, یہ ملک امریکہ کے زیر عتاب ہے, ہمارے ادارے امریکہ کے زیر عتاب ہیں. اچھا جی, ہم نے مان لیا ہے جی خان صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے قوم کو واقعی میں حقیقی آزادی دلانی ہے, اور ایک یوتھ اور نوجوان جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگ پڑے. اب ہوا کیا کہ آج وہی خان صاحب اور وہی ان کی پوری پارٹی امریکہ کے اور ان کی وہاں جو کانگریس ہے ان کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ حافظ صاحب کو کہیں کہ ہمارے پہ رحم و کرم کریں. اور اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور انٹرفیئر کریں, مداخلت کریں. یہ ہے بیسیکلی مداخلت. اچھا, قوم کو ہم نے گمراہ کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو مختلف اس میں لے آتے ہیں. آپ نے پہلے بات کی نا کہ نظریات, یہاں نظریات ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. آپ اپنے کسی ایک نظریے پہ تو رکیں. آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں آپ قوم کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, آرمی چیف ہی سب کچھ ہوتا ہے.
اور آرمی چیف، اور اگر آرمی نہ ہوتی تو ہمارا ملک نہ بچتا. ایسے ہی یہ تو خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، آن دی ریکارڈ ہے. اچھا جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ عوام کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی سب سے بڑی فساد کی جڑ اور سب سے بڑی جو خرابی اس ملک کی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ کے جب آپ اقتدار میں تھے تو اس وقت کیا یہ اسٹیبلشمنٹ خراب نہیں تھی؟ اس وقت اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی؟ اگر آپ اچھے تھے تو آپ کو 2018 کا وہ مینڈیٹ، چوری کیا ہوا مینڈیٹ نہیں لینا چاہیے تھا نا. اگر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حقیقی معنوں میں آپ جمہور کے طرف، مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جمہوری ہیں اور آپ امریکہ کی، جاپان کی اور برطانیہ کی آپ مثالیں دیتے ہیں، دوسری طرف آپ آر ٹی ایس بٹھا کے چند لوگوں کے ساتھ مل کے آپ اس ملک کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں. جب آپ اقتدار میں آتے ہیں آپ کو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. اچھا اس کے پیچھے ہم نے تھوڑا سا عوامل کیا ہیں اس طرف جانا ہے کہ آپ نے اقتدار میں آ کے اس ملک کو، اس قوم کو کیا دیا. سب سے بڑا ہمارا پتہ ہے نقصان کیا ہوا ہے؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے، اچھا نوجوان تیار ہونے میں آپ کو پتہ ہے بڑا عرصہ لگتا ہے. ہر چیز سیٹ ہو سکتی ہے، اس ملک کا انفراسٹرکچر بھی، اس ملک کے ادارے بھی، اس ملک کے اندر کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے، سب کچھ ختم ہو سکتی ہے. بٹ ہماری جو نوجوان نسل کا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے. ہمارا ملک تو ٹھیک ہے پیچھے گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے. ہماری معیشت تباہ ہوئی وہ بھی بہتر ہو گئی، سب کچھ بہتر ہو جائے گا. بٹ ہماری جو نوجوان نسل تباہ ہوئی ہے، نوجوان نسل کا جو مائنڈ ایک ڈائیورٹ کیا گیا. پہلے محب وطن لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی اداروں کے ساتھ ایک محبت ہوتی تھی، آپ دیکھیں بڑا جوش و خروش ہوتا تھا. لیکن آج اپنی غلط اسٹیٹمنٹ سے، اپنے غلط طریقوں سے، اپنے غلط بیانات سے آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو گمراہ کیا ہے. یہ اس ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا نقصان ہوا ہے. آج اکثر پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے میرے کافی سارے یار دوست ہیں، میں ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتا رہتا ہوں کہ یار لوجیکلی بات کریں کہ کون سی حقیقی آزادی آپ لوگوں نے دلانی. سہیل صاحب یہ فرمائیے نا، دیکھیں ایک اسٹیٹس کو اس میں جمود جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا، دو محض جماعتوں کے بیچ میں اقتدار بار بار گھوم رہا تھا. اور اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ماضی قریب کے اندر بھی جو معاملات رہے، جس قسم کی سیاست پاکستان میں ہوتی رہی، اس کے لیے تو وقت کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسی سیاسی قوت ابھرے جو واقعتاً اسٹیٹس کو توڑے. وگرنہ جو معاملات ہمارے یہاں چلتے آئے ہیں، توڑی باری تو پھر ساڑی باری، یہ بھی چلتا رہا. اور اس سے تو پھر معاملات بہت پیچیدہ ہوتے چلے گئے. پھر کچھ ایسے معاملات بھی ہوئے جنہوں نے سر اٹھایا، جس میں مثال کے طور پہ آپ بجلی کا مسئلہ دیکھیں، جس میں آئی پی پیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا. یہ میں ایک مسئلے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہوں. بریک ہے؟ اچھا میں لیتا ہوں. تو معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتے رہے اور اس کا خمیازہ پھر لوگوں کو آج جس شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے وہ ساری صورتحال ہے. تو پھر اس کے لیے بھی تو ضروری تھا کہ کوئی ایسی قوت ہوتی ہے، سیاسی ایسا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سسٹم جو ہے دوبارہ سے ترتیب دیا جاتا کہ ان سارے معاملات سے پھر جو ہے وہ لوگ چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. میں بات مختصر کر لیتا ہوں، ایک بریک کے لیے کہہ دیا گیا، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک کے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام. اس نے صرف قرارداد پاس کی تھی، خریدی انہوں نے. ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی معاملے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. بڑی دلچسپ صورتحال ہے یہاں پر. مسئلہ اور معاملہ یہ ہے کہ حوالہ دینا، تاریخ کے بارے میں بتانا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ ہمارے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں آج کل، ان کو یہ بات باور کرانا. اب اے آئی کا دور ہے، اے آئی سے جو کچھ بنا کر دکھایا جا رہا ہے، کیا کریں، ہم بھی ڈسیو ہو جاتے ہیں بعض اوقات تو. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی جن کو ان ساری چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اور نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ بیچارے جو پاکستان سے باہر بھی مقیم ہیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی، یقیناً وہ اس سے زیادہ ہی ڈسیو ہو رہے ہیں. تو اب اس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. تو اسی تناظر میں گفتگو ہو رہی تھی. تو میں صورتحال کی بات کر رہا تھا کہ اس کے لیے ضرورت تھی وقت کی کوئی تیسری سیاسی قوت آ جائے، جس کے لیے لوگ منتظر تھے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو. بہرحال لوگوں کو سمجھو بھروسہ تو ان کے اوپر ہوا. اب وہ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ تو انہوں نے بنائی. تو اس کی ضرورت تو اسی لیے پیش آئی نا کہ جو ماضی میں خرابیاں ہوتی رہیں اس کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو کیسے ہم ایک طرف رکھ دیں؟ فرمائیے. بالکل ایسا ہی ہے، اس کے اندر کافی ساری چیزیں شامل ہیں. اچھا جہاں تک بات ہے دو پارٹی سسٹم کی،
اچھا 2 پارٹی سسٹم تو امریکہ کے اندر بھی ہے, بالکل ہے, باقی بھی انٹرنیشنل ممالک میں ہے 2 پارٹی سسٹم. یہاں پر یہ تھا کہ ان 2 بڑی پارٹیز جو ملکی لیول پہ لیڈ کر رہی ہوں, اس کے علاوہ کوئی ایسی تیسری بڑی قوت آ نہیں سکی تھی سامنے, ٹھیک ہے. پھر جب کچھ لوگ فیضیاب ہونا شروع ہوئے تو ایک تیسری قوت نے جنم لیا. تیسری قوت اگر حقیقی معنوں میں عوامی ہوتی نا تو آج شاید میں بھی اس کا حصہ ہوتا, کیونکہ میں ایک ادنا سا سیاسی طالب علم ہوں, تو میں تھوڑی سی سوچ بوجھ اور سمجھ بوجھ رکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں, اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں اس کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے, میں سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہوں. اور کسی بھی مصنف کی کتاب لکھی ہوتی ہے, میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اگر میرا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہے نا تو میں کوشش کروں کہ اس کی اچھائیاں لکھوں, بٹ مجھے ہمارے مخالفین کو بھی دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. ایسا ہی ہے, جب بھی آپ کے اندر شعور آئے گا. یہ نہیں کہ آپ کے لیڈر نے کوئی بات کہہ دی تو بس وہی حرف آخر ہے. اب اس کے پیچھے تھوڑا سا جو کیا عوامل تھے, تیسری قوت کیسے بنی اور بنائی گئی, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. کچھ لوگوں کا بغض تھا نواز شریف سے, کیونکہ نواز شریف جب پرائم منسٹر بنتے ہیں نا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ سپر میں ہوں, میں کسی کی نہیں مانوں گا. ایسا ہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, پوری عوام بھی جانتی ہے, ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں کو انہوں نے ڈینائی کیا, ان کی بات نہیں مانی. ان لوگوں کا ایک بغض جو تھا نا, دراصل جو تیسری قوت بنی وہ نواز شریف کے بغض میں بنائی گئی تھی, اور اسی بغض کو لے کے انہوں نے اس پوری قوم کو تباہ کیا. پاناما نکالا گیا, پاناما میں سے اقامہ نکالا گیا, یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. پھر جو دھرنے دیے گئے 126 دن کے دھرنے, اس کے اندر آپ کے یہ طاہر القادری والی جو پارٹی ہے, یہ لوگ بھی شامل تھے, کزنز بنے ہوئے تھے, ان کو کیسے کزنز بنایا گیا. پھر اس کے بعد ٹی ایل پی کا جو دھرنا تھا, اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں, حالانکہ ٹی ایل پی بھی اس ٹائم بڑی عروج پہ, اس کو بڑا عروج آیا 2018 کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ بڑا ووٹ انہوں نے لیا, ڈیمیج کیا گیا. دیکھا یہ گیا کہ نون لیگ کا ووٹ جو ہے نا وہ کیسے توڑا جا سکتا ہے, کیونکہ نون لیگ ملک کی بڑی جماعت تھی, واحد پارٹی ہے جس نے اس ملک میں ڈیلیور کیا ہے. میرا یہ نہیں کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے, میں ہمیشہ جہاں پر بھی بات کرتا ہوں, اپنے نوجوانوں سے بھی بات کرتا ہوں, اپنی میٹنگز میں بھی بات کرتا ہوں, تو میں یہ کہتا ہوں یار آپ دیکھیں, آپ کمپیئر کریں. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی نے کیا کام کیے, کون سی خرابیاں پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے, تو نتیجہ تو نون لیگ نے اس ملک کو ڈلیور کیا. اگر نون لیگ کے میگا پروجیکٹس نکال دیے جائے, میاں نواز شریف کے دور کے میگا پروجیکٹس نکال دیے جائے, تو اس ملک کے جو باقی میگا پروجیکٹ ہیں وہ کٹے اور بچے ہی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سہیل, ابھی اس طرف آتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے اینڈ پہ کیا ہوا, اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہوا جس کی ابھی میں نے کچھ دیر پہلے نشاندہی کی, آخر پھر اس کی بھی ذمہ داری تو کسی پہ عائد ہوتی ہے. اس کو ابھی آگے جاری رکھیں گے. ذرا جاوید صاحب کو موقع دوں گا. جی جاوید صاحب, اب فرمائیے, جیسے سہیل صاحب نے نشاندہی کی کہ اگر اس کا بغیر کسی اس کے غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کام ہے واقعتاً جو نظر بھی آئے وہ ان سے کہیں زیادہ ہے جو ہم پہ الزامات لگائے گئے. اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ کرپشن کے کیسز بھی بنتے چلے گئے. اس میں ناروال چھٹی کا میں احسن اقبال صاحب کے اوپر بن گیا, کچھ نہیں نکلا. اور اس طرح یہ تو ایک مثال میرے ذہن میں ہے, سعد رفیق اور سلمان رفیق کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ سامنے ہیں نا, وہ ہوتی رہی ہیں. پھر آخر اس کی بھی تو ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی نا, اگر آپ ان سب پہ الزامات لگاتے ہیں. یقیناً خامیاں غلطیاں ہوئی ہیں جس کے اوپر ابھی سوال ہوگا. اس کا جواب کیا ہے یہ جو کچھ ہوتا رہا, خاص طور پہ دونوں بھائی کے ساتھ جو ہوا, سعد اور سلمان رفیق کے ساتھ جو ہوا تھا, یہ بھی تو ہو رہا تھا نا آپ کے دور میں, جو آپ کہتے ہیں ہم سیاسی انتقام نہیں بناتے. شاید حقان عباسی کے ساتھ ہوا جو آج ان کے چہیتے, یہ بھی ہوتا رہا. وہ آج کی عمر میں تو ابھی ذرا ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. نوجوان یوتھ, آپ بھی نوجوان ہیں, اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں. ہاں میں بھی ہوں, لیکن یہ مجھ سے زیادہ, میں جوان ہوں, یہ نوجوان ہے, یہ نئے جوان ہے, میں پرانا ہو گیا جوان. تو نون لیگ جب بنی تھی تو اس وقت میرے خیال سے میں نے میٹرک کیا تھا, اور یہ شاید پیدا ہوئے ہوں گے اس وقت. نہیں, میں پیدا بھی نہیں ہوا, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا. تو اس سے کیا ہوا, میری ہسٹری میرے سامنے ایک تو ہوتا نا قیام پاکستان کا ہم نے سنا تھا, اور ایک پھر ہم نے دیکھا 71 کے بعد جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا, جو پاکستان کی صورتحال رہی, وہ ہم نے دیکھی. صحیح ہے نا. اور اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ 71 اور 47 دونوں کی سنے گی, کہ آپ اسے بتائیں گے, میں اسے بتاؤں گا. لیکن جس نے اس وقت تجزیہ کیا, دیکھا, ظاہر سی بات ہے کیونکہ تھوڑا سا سوشل ورکنگ تو ہماری اس وقت بھی چل رہی تھی, اسکول کے دور میں بھی, کالج کے دور میں بھی. 71 میں نہیں 71 میں نہیں, 71 کی تو مثال دی. اچھا, مثال دی ہے. 71 میں تو خیر میں اتنا تھا, میں اسکول بھی شاید اس وقت داخلہ ہوا ہوگا. تو انہوں نے سنا تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح میاں صاحب کو لیڈر بنایا گیا, کس طرح ضیاء صاحب نے
ان کے جو رفقا تھے انہوں نے کیونکہ یہ سیاست میں نہیں تھے, یہ سیاسی فیملی نہیں تھی, یہ تو کاروباری فیملی تھی. سیاسی ایک تو ہوتا ہے نا سیاسی, جب بھٹو صاحب کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی شروع سے سیاست میں تھی, یا جو اور بہت ساری فیملیاں ہیں, مخدوم فیملی ہے, تالپور فیملی ہے, یہ شروع سے کامیابی کی ضمانت نہیں میں وہ مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. لیکن میاں صاحب سیاسی فیملی نہیں تھی, ان کے اوپر نظر کرم ہوا تھا, اور ایسا کاروباری فیملی تھی, یہ شکر ہے انہوں نے تسلیم کر لی ہے. ایک جو پرچون کی دکان لے کے بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کاروباری ہوتا ہے, اس کو بھی آپ کاروباری کہتے ہیں. کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا, کہ جی میرے ایک کہتا ہے میرے دادا جو تھے ارب پتی تھے, دوسرا کہتا ہے میرا والد جو ہے کسان تھا. ایک مثال میں ان کی بات کی جواب دے رہا ہوں. چلیں آگے بڑھتے ہیں نا. صحیح ہے. تو کس طرح نوازا گیا, تو لازمی سی بات ہے جو لے کے آتے ہیں, جو بناتے ہیں, جو تراشتے ہیں, تو پھر ان کی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ضیاء صاحب کا جب دور آیا, 11 سالہ جو دور تھا, اس میں بہت سارے سیاستدان بنے, جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے. اچھا پھر کیونکہ اس وقت یہ فنکشنل لیگ میں تھے, جنیجو صاحب سے اختلاف کر کے, وہ ہمیں پتہ ہے. اچھا ہاں سن لے, اچھا اسٹیبلش کیا چیز ہو رہی ہے یہ. تو ان کا پہلا جو دور تھا جو میاں صاحب کا, اس میں انہوں نے کوشش کی, میں بھی کہتا ہوں انہوں نے بہت سارے کاروباری اس میں گرین چینل وغیرہ بنائے, ایئرپورٹ پہ بہت ساری چیزیں کی, پھر انہیں اٹھا کے باہر پھینکا گیا, کیونکہ جب اوور کانفیڈنس بندہ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی وہ اسٹرگل جاری نہیں رکھی. پھر انہوں نے بار بار جو گورنمنٹوں میں آئے, پیپلز پارٹی آئی, کبھی یہ آئے, تو یہ کمپرومائز گورنمنٹیں بنتی رہی. 2018 میں پہلی دفعہ ایک ایسی گورنمنٹ بنی کہ جس نے پورے نظام کو چیلنج کیا. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثر و بیشتر ریلیاں نکال لیتے ہیں, نعرے لگا لیتے ہیں. میں آ گیا جو 90 کی 97 میں جو 2/3 میجورٹی تو صرف ایک ہی پارٹی لے کر آئی نا, وہ تو اس کا تذکرہ ہی مسلم نون کے پاس, جس کو مشرف نے سیٹیسائیڈ کیا, وہ تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے تھے. تو وہ 2/3 میجورٹی کیسے ملی, وہ بھی دلوائی گئی. 2/3 میجورٹی دلوائی گئی, جو بھی وہ XYZ. مشرف صاحب آ گئے, صحیح ہے. تو مشرف صاحب کے آنے کے بعد, اور انہوں نے جو بھی کیا, میں نے یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے صحیح کیا, کیونکہ ظاہر سے ڈکٹیٹر تھے, ایک جمہوری پارٹی تھی, اس کو چلنے دیا جاتا, پھر عوام فیصلہ کرتی صحیح ہے غلط کا. تو بجائے اس کا مقابلہ کرنے کے آپ جناب ایگریمنٹ کر کے باہر چلے گئے. آپ سیاستدان تھے, جیسے بھٹو صاحب تھے, بھٹو صاحب بھی سیاستدان تھے, آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پارٹی, یا اچھا پھر دوسری بات یہ کہ یہ قومی پارٹی تو تھی نہیں, یہ لسانی پارٹی تھی. 97 میں 2/3 میجورٹی ایسے ہی مل گئی. نہیں, مسئلہ یہ تھا کہ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے شروع کے نعرے اٹھا کے دیکھ لیں, جاگ پنجابی جاگ تینوں پگ نوں لگیا داغ. تو آپ دیکھیں, اگر یہ قومی پارٹی ہوتی, اگر یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ قومی پارٹی ہوتی تو پورے پاکستان میں ایک ان کا وہ ہوتا. لیکن آپ دیکھیں جب بھی ان کی گورنمنٹ بنی ہے, بلوچستان کے ساتھ مل کے کچھ سردار اور وہاں کی گورنمنٹ بنائی ہے, پھر وہاں مذہبی جماعتوں کے ساتھ سندھ میں ابھی آپ دیکھ لیں PDM بنائی ہے. تو جب آپ یہ غیر آئینی کام ہے, اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں, غیر آئینی کام نہیں ہے, غیر آئینی کام نہیں ہے. کیونکہ پہلے میں بار بار یہ کہتا ہوں, پہلے پاکستان کو بانٹا ہوا تھا مذہب اور قومیتوں پہ. 2018 میں پہلی دفعہ قومی پارٹی جو تھی PTI, اس میں ہر مذہب اور ہر زبان کے لوگ تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں نوجوان, اس کا تعلق چاہے کراچی سے ہو, چاہے لاہور سے ہو, چاہے پشاور سے ہو, وہ سب PTI کے فالوور ہیں, چاہنے والے ہیں, اور ان کو ووٹ دیتے ہیں, جس کا رزلٹ آپ نے 8 فروری 2024 کو دیکھ لیا. لیکن اگر آپ زبردستی بائی فورس اس کو پیچھے ہٹانا چاہیں تو یہ ایک الگ بات. اور پھر آپ نے 3 دہائیوں تک پیپلز پارٹی, نون لیگ, MKM اور یہ جو مذہبی جماعتیں یہ آتی رہی, اگر انہوں نے اتنا بہتر کام کیا ہوتا پھر تو اسپیس ہی نہیں ملتا PTI کو. لیکن اسپیس ملنے کا مقصد, اچھا پھر دوسرے ڈیلیور کیا کیا, سن لیں ڈیلیور کیا کیا. ابھی تو آپ نے IPPs کا ذکر کیا, PIA جب یہ آئے تھے اس وقت PIA کی مستحکم پوزیشن دیکھ لیں, اور 2018 تک PIA کا حل دیکھ لیں. اسٹیل مل اس کے وقت جب آئے تھے, جب پوزیشن 18 کے بعد کیا پروفیٹیبل اینٹیٹی بن گئی, اس سے پہلے تو بند ہو گئی. تو آپ کے منسٹر کے بعد 2 سال کرونا آیا, آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے وہ غلط تھا, وہ بیان غلط تھا, میں بھی کہتا ہوں وہ بیان غلط تھا. اگر آپ اس طرف آئیں گے تو پھر تو آپ کے اپنے لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے 3.5 سال کا بار بار موازنہ کرتے ہیں تو کورونا کا بھی ذکر کریں کہ اس وقت انٹرنیشنلی ٹریولنگ بند ہو چکی تھی, صرف ضروریات زندگی کی اشیاء چل رہی تھی. تو 2 سال تو نکال دیتا, پھر 1.5 سال بچتا. اب 1.5 سال میں آپ کہتے ہیں یورپ پہ پابندی لگ گئی تھی ان کے دور میں, ان کو موقع دوں گا میں, وقت میرے پاس. کہنے کا مقصد, اچھا
پھر دوسری اس کو بات دفاع کا موقع دیں گے نا سہیل صاحب کو, وہ دفاع کریں گے, کیونکہ یہ تو بات بہت لمبی ہو گئی نا, تاریخ سے آپ نے شروع ہی آپ وہاں سے کرتے 71 سے. تاریخ آپ کو جب نہیں میں دیکھنے نہیں والے کو جھٹلا رہا. تاریخ اچھا پتہ ہوگی دیکھیں تو اب وہ ان کو تاریخ تاریخ نہیں غائب لگا, کر دیا, انہوں نے بیچ میں 90 اسکپ کر غائب دیا کر دیا. 97 کا دور. اور یہ جو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ نوجوان ہیں جن کو تاریخ کے حقائق کا پتہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی پی ٹی آئی کے نوجوان کو, آئے میرے ساتھ کھلی ڈیبیٹ کرے بالکل ٹھیک ہے, اور تاریخ پہ کرے پی ایم ایل اے نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. ہم 92 کا دور اٹھائیں گے, 97 کا دور ہمارا اٹھا کے دیکھ لیں, اور 13 سے 18 کا دور ہمارا اٹھا کے دیکھ لیں. کتنے میگا پروجیکٹس, اس ملک کو ہم نے کتنا فائدہ دیا, اس ملک کی معیشت کو کیا فائدہ ہوا. ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل پریشر کی. 28 مئی کو جب ایٹمی دھماکے کیے گئے میاں نواز شریف نے, کس نے کہا کہ نہیں کر رہے تھے؟ اچھا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ موجود ہے, وہ فاؤنڈر اسمبلی کے اندر ان کی تقریر آج بھی موجود ہے. دونوں حضرات سے ایک تذکرہ کر دوں میں, ڈاکٹر قدیر صاحب کا بیان ہے, میرا نہیں ہے. اسمبلی کے اندر بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, محسن پاکستان ہیں, بہت ساری جگہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے, جب وہ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو فورس کر رہے تھے, اور انہوں نے اس کے باوجود بھی ڈینائی کیا, بولا نہیں ایبسولوٹلی ناٹ, یہی لفظ استعمال یہ ہے ایکچوئل میں ایبسولوٹلی ناٹ. کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو نا اصل میں پتہ نہیں ہے. ہمارا نوجوان آج کیا دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے جس فیس بک پہ ویڈیو آ گئی, بس منوان اس پہ عمل تسلیم کر لیا اس نے. ٹویٹر دیکھ لیا, ٹویٹر پہ بھائی جی یہ ٹویٹ آ گئی. آپ یہ دیکھیں کبھی بھی یہ سوچتے نہیں ہے. آج یہ کہتے ہیں جی کھلا خط, ایک چھوٹی سی مثال آپ سے پہلے بھی میں اس پہ بات کر رہا تھا, ٹویٹ کر رہے ہیں, ٹویٹ میں وہ کھلا خط سارے حقائق بیان کر رہے ہیں. بھائی خان صاحب کے پاس جیل کے اندر کیا موبائل ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, ان کے اکاؤنٹ کے ایکسس کس کے پاس ہے, وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوچنے والی ہیں. اچھا اس کھلے خط کو لے کے یہ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, پھر آرمی چیف نے ڈینائی کیا مجھے تو کوئی کھلا خط ملا ہی نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو آ جائے اس کو آپ تسلیم کر لیں. ایٹ لیسٹ اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کیا کریں کہ اس میں حقائق کیا ہیں, یہ ایکچوئل میں ہے بھی یا نہیں ہے یا نہیں ہے. آخری جملہ, اب یہ خط تو جو کھلا خط لکھا, کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی کھلا خط لکھا تھا, اور بھی دیگر ممالک کو لکھا کہ ان کو وہ کرو, ان کے ساتھ تعلقات ختم کرو, یہ بھی کھلا خط جب یہ لکھا تو ظاہر ہے وہ بھی لکھا ہوگا نا, تو یہ کھلا خط لکھا تھا. اچھا دیکھیں کھلے خط کا جو ابتدا ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ نہیں میرے تو اب آپ ابتدا و اختتام کو چھوڑ دیں نا. مسئلہ یہ کہ اگر برائی کی جڑ آپ دیں, میں اس کا جواب دوں تو میں برا. انہوں نے لکھا تھا تو آپ ختم کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ختم کرتے سوشل میڈیا پہ انہوں نے شامل کرتے نا. نہیں تو جب دیکھیں انہوں نے اچھا غلط کام کیا تھا نا, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے غلط کام کیا تھا, آپ نے کیا کیا, تو وہ تو حقیقت ہے نا, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اچھا اگر ہم نے کیا تو آپ نے بھی کیا, آپ اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اچھے ہیں, دوسری بات یہ ہے ہم تو ہے الحمدللہ, اللہ کا لا حول ولا قوت, یہ کیسے فرشتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کی جو جب انسان اور فرشتوں کا مقابلہ ہوگا تو پھر کیا ہم نہیں کر سکتے, ہم تو انسان ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. تو غلطیاں بھی ہوں گی, اچھائیاں برائیاں ہمارے اندر ہیں. آپ کہتے ہیں ہماری جائیداد نہیں ہے, ہمارا یہ نہیں ہے, ہمارا وہ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ بولتے ہیں کہ جی ساری چیزیں نکلتی ہیں. آج تو میرے خیال میں ختم ہو جانا چاہیے. وہ کہہ رہا الحمدللہ جی ہم فرشتے ہیں, باقی سارے انسان ہیں, تو پھر جو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور ڈیبیٹ ختم ہو گئی. مجھے تھینک یو جاوید بھائی, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, بڑی نواز آپ کا بہت شکریہ جی. سہیل صاحب جناب یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے, اور کیا کہا جائے اس کے اوپر, میرے پاس الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو گئے, ساتھ نہیں دے رہے ہیں. میں صرف دیکھ رہا ہوں دوست بھی ہمارے مسکرا رہے ہیں. چلیں اس کے بارے میں آج سوچتے ہیں, دل لگاتے ہیں, آج کا سوچنا پڑے گا. واقعتاً اگر یہ فرشتے ہیں تو پھر تو ہم, میرے خیال میں یہ جو سب سوالات ہو رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ, اور کیا کہا جائے. بہرحال جی ہمارے معزز مہمان ہیں, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, یہ تشریف لاتے ہیں, اپنی اپنی پارٹیز کا اور اپنی جماعتوں کا جو ہے دفاع کرتے ہیں, ان کا موقف عوام کے سامنے رکھتے ہیں. ان ساری باتوں میں نتیجہ جو اخذ کرنا ہے نا, میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا فیصلہ جو ہے آپ نے کرنا ہے. اور جان لیجئے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگتے ہیں اور کر رہے ہیں یا آگے اگر اس کا ارادہ رکھتے ہیں, تو سب سے پہلے حقائق کو جاننا ضروری ہے. اور یہ جو ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی ایک اینک جو ہم پہن رکھتے ہیں, ہمیشہ ہم اس کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں, اس کو پہلے اتارنا پڑے گا. اس کو جب اتاریں گے تب ہی سچ ہمارے سامنے آئے گا. اور سچ کی تلاش کے لیے قطعی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہم جس پارٹی کے ساتھ, نظریے کے ساتھ ہم بلونگ کرتے ہیں, میں اس کے بارے میں ہی پڑھیں, اسی کو جاننے کی کوشش کریں اور اسی کو حق اور سچ مان لیں. یہ سلسلہ تب شروع ہوگا جب ہم مخالفین کو, جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی جانیں, ان کو بھی جائزہ لیں, ان کو بھی پڑھیں, تب جا کر پھر ہمارے سامنے سچ نکل کر آئے گا.
اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کرنا صحیح فیصلہ کر سکیں گے. تو یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. تو اسی لیے بار بار یہ درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جو فیس بک پہ ہو رہا ہے یا سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں ہو رہا ہے, اس کے اندر بھی توازن رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کا جب جائزہ لیں گے اس کے بعد ہی کسی نتیجے تک پہنچ سکیں گے. جناب یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.